बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत लाहौर से मुंतकिल हो के इस्लामाबाद आ गई है और उसकी वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ज़मान पार्क से बनी गाला में आ चुके हैं और बनी गाला एक तवील अरसे के बाद बनी गाला उनकी रिहाइश का जो कि बंद पड़ी थी दोबारा खुल गई है और वो आज उनका दूसरा दिन है बनी गाला में। और इस्लामाबाद में मुकदमात ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात इस्लामाबाद से थे, कुछ लाहौर में हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, लेकिन उनका बनी गाला वापस आना ये मुकदमात का इससे ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कुछ और चीज़ों से है, सियासी उमूर से है और मामलात पाकिस्तान के जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है उससे है। और उसमें कुछ मुलाकातें भी उनकी हुई हैं, ये मुलाकातें चल भी रही हैं, इसीलिए इस वक्त इमरान खान साहब पुरसकून नज़र आ रहे हैं, मुतमईन नज़र आ रहे हैं और वो हर तरह का मैच खेलने के लिए तैयार हैं, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की सिचुएशन में खेलने के लिए तैयार हैं। और अब उनका अगला स्टेप शुरू हो गया है और वो है इलेक्शन की तैयारी का, क्योंकि अब है इलेक्शन की बारी। और उसकी रीज़न ये है कि अब वक्त एक महीने से भी कम रह गया है, एक महीने से भी कम रह गया है और एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि कहना चाहिए कि 3-4 हफ्ते का खेल बाकी है और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अपने 15 महीने पूरे कर चुका है। 15 महीने में इसने सिवाय खज्जल खारी के और कुछ नहीं हासिल किया। और अब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई गई और वो जलसे नहीं कर सकती, जुलूस नहीं कर सकती और अपना सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकती, लेकिन अब उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा है और उसका गुस्सा निकल रहा है पाकिस्तान के आम शहरी, पाकिस्तान के आम आवाम, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन, वो सब के सब अब निकल आए हैं सड़कों पे। और लाहौर में एक बहुत बड़ा धरना हुआ है, लाहौर में बहुत बड़ा धरना हुआ है जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में असातिज़ा आए हैं, रिटायर्ड पेंशनर्स आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, उनके बच्चे आए हैं और लाहौरिये बाहर निकल आए हैं। और वहाँ पे निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आला और वफाकी हुकूमत जो है उसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। गरीबों की बात होती है, आम शहरियों की बात होती है, मुतवसत तबके की बात होती है, तनख्वाहदार तबके की बात होती है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात होती है, उसकी मुलाजमीन मराअत की बात होती है और फिर पेंशनर्स के मामलात हैं, उनकी पेंशन का मामला है तो वो होती है। तो फ़ौरन कहा जाता है कि जी IMF आ गया और IMF ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये हो रहा है कि IMF के तमाम मुआहदे एक जगह, उनकी यकीन दहानियाँ एक जगह, उन सबको बालाए ताक रखते हुए हो ये रहा है कि इस वक्त सियासी रिश्वत, बेशुमार सियासी रिश्वत तकसीम हो रही है और जो तरक्याती फंड्स के नाम से सियासी रिश्वत तकसीम हो रही है। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी पेंडिंग पड़ा है जिसमें मांगा गया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया मांगा गया था और उस वक्त ना ही इसहाक था, वजारत ख़जाना पूरी की पूरी वफाकी काबीना, पूरा पार्लियामेंट इकट्ठा हो गया था कि जनाब नहीं, हमारे हालात ठीक नहीं है, हम ये पैसे नहीं दे सकते। और यही काम सिक्योरिटी पे हुआ था, सिक्योरिटी वालों ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सिर्फ 20 अरब रुपया का मामला था, लेकिन उसके बाद कई 20 अरब रुपया तकसीम किया जा चुका है, कई 20 अरब रुपया। और ये जो बजट मंजूर हुआ है, इस बजट के मंजूर होने में अंडर हैंड, जो पसे पर्दा, अंडर द कारपेट कितनी कितनी डील्स हुई हैं और कितने कितने कंप्रोमाइज, कितने कितने समझौते और कितनी कितनी सौदेबाजी हुई है। और वो हर पार्टी ने पैसा वसूल किया है और वो पैसा वसूल किया है तरक्याती फंड्स के नाम पे, यानी बड़ा ही साफ सुथरा, जिसे वाइट कॉलर क्राइम जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से जो पॉलिटिकल ब्राइब है, सियासी रिश्वत है, वो होती है तरक्याती फंड्स के नाम से। जी हमारी तरक्याती स्कीमें हैं उसके लिए दिया जाए और ये पैसा कहाँ खर्च होना है, ये पैसा पॉलिटिकल पार्टीज खर्च करेंगी और अपने अपने टिकट होल्डर्स को देंगी और ताकि वो इलेक्शन का खर्चा भी करें और अपने लिए भी कुछ बचा लें और कुछ तो 2-4 अगर लगा सकते हैं, कोई 2-4 पुलियाँ बन जाएंगी, 2-4 सड़कें बन जाएंगी और पगडंडियाँ बन जाएंगी तो कोई हर्ज नहीं है। ये सारे काम इस तरीके से किए जा रहे हैं और वो आज तक किए जा रहे हैं। आज भी 41 अरब रुपया रिलीज किया गया है तरक्याती फंड्स के नाम पे, जो कि एक पॉलिटिकल ब्राइब तस्वुर की जाती है और ये इस वक्त की हालत है, उसकी सादा सी बात है। और ये पीपल्स पार्टी ने
جب بلاول بھٹو نے دیا تھا، دھمکی دی تھی، تو اس کے بعد 50 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے مانگے تھے، تو 30 ارب روپے میں معاملات طے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ہر سال سب نے یہ کام کیے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ ہمارے جو غریب ہیں، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، غریبوں کے لیے بجلی میں کوئی سبسڈی نہیں ہے، گیس مہنگی کی جا رہی ہے، فیول مہنگا کیا جا رہا ہے، ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے، اور وہ 2 دن کی چاندنی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب اسحاق ڈار صاحب بھی نظر نہیں آئیں گے، اور ڈار صاحب اور ڈالر جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ آپ نے جو ڈالر جو کرنسی ریٹ ہے اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کریں گے، یہ مارکیٹ پہ چھوڑیں گے، لہٰذا وہ مارکیٹ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہے سچویشن ایک طرف۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، اور معاملات جو ہیں اب کھل کر چیزیں کھلنے والی ہیں، اور اس کی ریزن ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اب جو بار بار میں کہتا ہوں جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو 1 سال کی توسیع دے دی گئی ہے۔ نہ صرف 1 سال کی توسیع، بلکہ جو ایک لسٹ مبینہ طور پہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے وہ ہے کہ 168 سیاسی جماعتوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے اپنے از خود ایک کام کر دیا ہے کہ نہ ہی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے، نہ ہی اس پہ پابندی لگی ہے، نہ ہی کچھ اور ہوا ہے، لیکن اس کا نام نہیں دیا، اور اس کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ ایک گریٹ گیم جو ہے اس کو شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ تسلی رکھیے کہ یہ بھی ٹھس ہو جائے گا، یہ سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان کرنے والی بات ہے، لیکن ادروائز یہ معاملہ ٹھس ہو جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آئیں گی۔ اور جو اب سامنے چیز آئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جو پی ٹی آئی نے جو ٹائپو کی غلطی قرار دے دیا ہے، جی سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسے ٹائپو کی غلطی قرار دیا ہے، فہرست ٹھیک کر لی گئی ہے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کا نام سیاسی جماعتوں کی فہرست میں نہیں تھا، اور یہ ویب سائٹ پر 168 سیاسی جماعتوں کی فہرست موجود ہے، اور پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کی فہرست میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے کہ جان بوجھ کے یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیکٹری صاحب نے اپنی ایکسٹینشن تو ان کو یاد رہے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نام ٹائپو کی غلطی ہے اس فہرست میں نہیں ڈالا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مذاق ہو رہے ہیں اس ساری سچویشن میں۔ پری پول ریگنگ بڑی برے طریقے سے شروع ہو چکی ہے۔ جی اب آتے ہیں جو سچویشن ہے، آج کل کا دن سارے کا سارا عدالتوں میں رہا، تمام کے تمام رہنما جو ہیں وہ عدالتوں میں تھے، شاہ محمود قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، عمران خان صاحب ہوں، حماد اظہر ہوں، دیگر ہوں، سارے کے سارے، یاسمین راشد ہوں، شہریار افریدی ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، سب کے سب معاملات وہ عدالتوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ اس وقت عدالتوں میں، کیونکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات ان پر درج ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہ بھی عدالتوں میں پیش تھے، ان کی بھی 18 جولائی تک ان کی ضمانت میں توثیق کر دی گئی ہے، اور ان کے بارے میں جو ٹویٹ ان کا بتایا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ ٹویٹ تو ریکارڈ پہ ہی نہیں ہے، اور وہ تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 19 جولائی تک توثیق کر دی گئی ہے، اور وہاں 6-8 مقدمات تھے وہ کر دیے تھے ڈی لسٹ ان کے۔ عمران خان صاحب کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت سے متعلق 8 مقدمات تھے، 8 درخواستیں تھیں، وہ ڈی لسٹ کر دی گئی تھیں، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب دستیاب نہیں تھے۔ ایک اور کام ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ NRO 2 جو ہے وہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد جاری ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ کا مشہور و معروف کیس تھا، اور سلمان شہباز آخری جو ملزم ہیں وہ رہتے تھے بری ہونے کے لیے، تو ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کیس میں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کی جانب سے سلمان شہباز کو بری کر دیا گیا ہے، اور سلمان شہباز سمیت کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ تو جب ہم یہ سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب نے خبر دی تھی، جب ہم کرتے تھے پروگرام دی رپورٹرز میں، 1 سال نہیں بلکہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ معاملہ طے کیے جا رہے تھے تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اور باجوہ صاحب خفیہ ملاقاتیں فرما رہے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور پھر ان کا ایک وزٹ ہوا تھا UK کا، تو چودھری غلام حسین صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ سلمان شہباز کی ملاقات جو ہے شاید باجوہ صاحب سے ہوئی، یا پھر کسی اور سے ہوئی، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، یا کسی انڈائریکٹ
کسی ذریعے سے ہوئی تھی، تو اس وقت سلمان شہباز صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح ہونے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد پھر وہ سارا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوا اور آگے چیزیں بڑھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا گیا تھا جی، اور ان کو شہباز شریف صاحب نے یاد فرمایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل گفتگو فرمائی تھی صحافیوں کو بلا کے، اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، لیکن مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب نفسا نفسی کا عالم ہے، سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ کرنی ہے، الیکشن لڑنا ہے، اور انتخابی اتحاد تو بن نہیں سکا، انتخابی اتحاد کے تو تمام آپشن ختم ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پہ الیکشن لڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پہ لڑے گی، مسلم لیگ نواز اپنے طور پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو انتخابی اتحاد میں کوئی فائدہ نہیں تھا، انتخابی اتحاد میں تو فائدہ تھا مسلم لیگ نواز کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ پیپلز پارٹی جو سمجھتی ہے کہ سندھ ان کا محفوظ ہے اور سندھ میں ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ محفوظ، اس لیے وہ سندھ میں آرام سے حکومت بنا سکیں گے، اور باقی بلوچستان میں کوشش کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے کچھ سیٹیں مل جائیں تو وہ اپنی اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پریشانی ہے پی ایم ایل این کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنے مد مقابل الیکشن لڑنا ہے، خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نواز بھی ہوگی اور وہ بھی ہوں گے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، یہ ابھی تک ہنوز دلی دور است۔ اب پیپلز پارٹی نے ایک کام کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے جی کہ فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف سے دوبارہ بات آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں مقررہ وقت پر۔ اب خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ اگست میں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن مسئلہ اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کا نہیں ہے، اصل معاملہ ہے کہ یہ الیکشن کو آگے سے آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز، اور وہ یہ کہتی ہے ابھی بھی، مریم صاحبہ بھی، نواز شریف صاحب بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیل ہوئی تھی باجوہ صاحب سے، اس ڈیل کو پورا کیا جائے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں، اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، ہاتھ سے اقتدار نکلتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے آگے، ابھی تو شروعات ہیں، ابھی اور بھی کھیل ہونے باقی ہیں۔ عمران خان صاحب بنی گالہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، پرسکون ہیں، اور اپنی آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، اور اگلا کیا ہونا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں طے کر رہے ہیں۔ تو اسی سے پریشانی ہے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، عمران خان صاحب ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو تھی گفتگو، پریس کانفرنس، وہ بھی اسی نوعیت کی تھی، اور وہ زیادہ فرسٹریشن اس میں زیادہ پائی گئی، اور سب کچھ اور باقی چیزیں کم تھیں۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ایک خطاب کیا ہے گرین پاکستان سیمینار سے، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم سب یہاں گرین پاکستان سیمینار تھا کنونشن سینٹر میں، ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفرانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلہ کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے اس طرح کافر مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ہمارے پاس اس ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ناامیدی کفر ہے۔ یہ باتیں تو آپ کی صحیح ہیں، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی، جنرل عاصم منیر صاحب کی باتیں تو صحیح ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو ہم ترقی اس وقت کریں گے جب جو عالمی اصول طے ہیں، اور جو عالمی اصول، جو اخلاقی اصول، جو دینی اصول، جو قانونی اور آئینی اصول جو طے ہیں، ان اصولوں پر چلیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ اگر ہم
اگر ہم 40 سال ایک نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں اور 40 سال بعد آ کے اس نیریٹو کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، 40 سال یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کی بدترین حالت ہے وہ چند سیاسی خاندانوں کی وجہ سے ہے، کرپشن کی وجہ سے ہے، دولت جو لوٹ مار کر کے باہر لے جائی گئی ہے ان کی وجہ سے ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ اس پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف اس حالت میں لے جانے میں یہ لوگ شامل ہیں۔ اور جب ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا جائے گا ایک ہی ٹوکرے میں اور ان کی پوری پشت پناہی کی جائے گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک ایسے ٹوکرے کے ساتھ ترقی کر سکیں جن کے بارے میں طے شدہ ہے، جن کے مقدمات ہیں، جن کو قوم تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار، جن کو قانون تسلیم کرنے کے لیے تیار، جو آئین کو نہیں مانتے، جو عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے، جو اداروں کی تصدیق کرتے ہیں، وہ سب کے سب ان سب کو جمع کر کے آپ نے لا کے بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اب ان کے ذریعے ملک ترقی کیسے کرے گا یہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ نہیں سوچا جائے گا تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون اور کچھ اصول متعین ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔